आसमां से नूर की बरसात है। और नाज़रीन, अब हम अपना सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं सोहबत इल्म। ये बज़्म सोहबत इल्म जो है, हम मुफ्तियान किराम जो हमारे हैं, ये इल्म के चिराग रोशन करते हैं यहाँ पर, और हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि मुफ्ती साहब, हमें पता ही है कि हमारा आज का टॉपिक है दुनिया और दीन में तवाज़ुन कैसे मुमकिन है। कुरान में जिस तरह इरशाद होता है कि हमने उसी तरह तुम्हें मुतवाज़िन उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। अच्छा, एक तो इस आयत से इस बात की वजाहत हो रही कि मुसलमानों की दूसरी कौमों पर सबकत बरतरी जो है वो भी, और इसके साथ साथ उनकी तबीयत का जो एतदाल और तवाज़ुन है वो ज़ाहिर हो रहा है। एक आपको मैं बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ इस हवाले से कि अल्लाह ताला को तवाज़ुन इतना पसंद है कि इसका अंदाज़ा चंद कुरानी हक़ाइक़ से लगा सकते हैं। ये ज़रा गौर से सुनिएगा मुफ्ती साहब। कुरान पाक में दुनिया का लफ्ज़ 115 मरतबा इस्तेमाल हुआ, और उसी तरह आखिरत का लफ्ज़ भी 115 मरतबा इस्तेमाल हुआ। यहाँ तवाज़ुन की बात है। कुरान पाक में अल मलाइका यानी कि फ़रिश्तों का जिक्र 88 मरतबा है, और इसी तरह शयातीन का जिक्र भी 88 मरतबा है। कुरान पाक में अल हयात यानी ज़िंदगी का लफ्ज़ 145 मरतबा आया है। इसी तरह इसके बरक्स मौत का जिक्र भी 145 मरतबा आया है। कुरान पाक में अल रिजाल यानी कि मर्द का जिक्र 24 मरतबा आया। इसी तरह औरत का जिक्र भी 24 मरतबा आया। तो ये हमारे यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तवाज़ुन की, आप देखें अल्लाह ताला ने हमको मुतवाज़िन उम्मत करार दिया। अब हम जब दुनिया की बात करते हैं, हम दुनिया में आ गए, हमें अल्लाह ताला ने एक कुरान पाक अता किया, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में अमली नमूने के तौर पे हमें बताया कि इनकी ज़ात को फॉलो करना है। और मेरे ख़्याल में उससे बड़ी मुतवाज़िन लाइफ किसी ने भी नहीं गुजारी, ना कोई गुजारेगा, जिसमें वो घर में एज ए फादर, एज ए शौहर आप देख लें तो एक मुकम्मल शख्सियत, फिर बाहर के काम हैं, फिर एक क्या कहेंगे कि जिहाद के मसाइल हैं, दीगर चीज़ें हैं, मामलात हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, हमसाए हैं, हर तरफ कितना बैलेंस। तो मेरे ख्याल में वही सबसे बड़ी हस्ती हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर है कि पूरी उम्मत के लिए और इंसानियत के लिए आइडियल हैं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो कह दिया गया कि आप तो पूरी यानी आपके अंदर उस्वा हसना मौजूद है। जी, बात है तवाज़ुन की, और हम अपने दौर के मुताबिक वो तज्ज़िया करते हैं कि हम अपने दौर के लिहाज से दीन और दुनिया को कैसे तवाज़ुन रख सकते हैं। थोड़ी सी मिसाल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से इस तरह लेता हूँ कि जो वो कुछ साहबा आए थे और आके आपके दर दौलत पर अज़वाज मुताहरा से आपकी रूटीन मालूम की कि आपके मामूलात शरीफ़ा क्या हैं। तो जब वो मालूमात लगें, जो लोगों ने अपने अपने तौर पर डिसाइड किया, एक ने कहा कि जी मैं शादी नहीं करूँगा कभी, एक ने कहा मैं सारी ज़िंदगी रोज़े रखूँगा, और इस तरह की बातें करने लगे। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, चेहरा अंदर सुर्ख हो गया, बाहर तशरीफ़ लाए, और आपने उनको तंबीह फरमाई कि इस तरह करना मुनासिब नहीं है। मुझे देखो, मैं निकाह भी करता हूँ, शादी भी है मेरी, और इसी तरह मैं रोज़ा भी रखता हूँ, बीच में इफ्तार भी करता हूँ, मक़सद नफली रोज़े, उसमें गैप भी देता हूँ बीच में, और इस्लाम में रहबानियत नहीं है, यानी बिल्कुल तर्क दुनिया नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा मैसेज है पूरी उम्मत के लिए कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें बैलेंस पे रखते हुए उनकी इजाज़त है कि किसी भी चीज़ को जो अल्लाह ने सलाहियत हमें दी उसको रिमूव करना ठीक नहीं है, बल्कि उसको डाइवर्ट करना चाहिए कि हमारे देखने की सलाहियत अच्छी जगह डाइवर्ट हो, इसी तरह हमारे खाने की सलाहियत हलाल की तरफ डाइवर्ट हो। तो जो चीज़ें उसको डाइवर्ट कर दिया गया अच्छे बैलेंस के साथ। ये तो हो गई कोई मिसाल अहद कदीम से। हमारे ज़माने में होता ये है कि बिल्कुल कहीं कहीं इम्बैलेंस हो जाती है हमारी सोसाइटी कि या तो दीन के ऊपर हम इतने पुख्ता, इतना मजबूती से अमल करने लग जाते हैं कि इतना ज़्यादा हम उसके अंदर सख्ती करते हैं कि अगर दीन पढ़ लिया कि हम समझते हैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम उसके मुताबिक करने के लिए कि कभी हमारा दीन जो है वो हमारे ख़ानदान में लड़ाई झगड़े का ज़रिया बन जाता है। मिसाल के तौर पर कहीं हमारी तालिबात या दीनी जो शरई हिजाब करना चाहते हैं, हम शरई हिजाब करना चाह रहे हैं। अब वो शरई हिजाब का लफ्ज़ तो बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है, लेकिन शरई हिजाब के तहत वो घर के अंदर एक जो माहौल क्रिएट करती हैं उसकी वजह से कि भाई ये इतना सख्ती कभी आ जाती है उनके अंदर कि जी हमारे हाथ की पकी हुई रोटी हमारा बहनों ही नहीं खा सकता, वो नामहरम है, ये इस तरह की बहुत सारी बातें। शिद्दत पसंद, हाँ, तो इस तरह की शिद्दत पसंद ही नहीं होनी चाहिए। इस्लाम कहता है कि जी आपको जायज़ दायरे में रहता है, सारी चीज़ों को अलाउ किया है ख़वातीन के लिए भी, मर्द हज़रात के लिए भी।
دوسری طرف یہ کہ بالکل کمی آزادی ہو جاتی ہے کہ اس میں پھر ہمارے کو لمٹس ہی نہیں رہتی. دین پہ رہتے ہوئے ہمارے یہاں بیلنس ہونا, طریقے سے چلنا, وہ ہمارے لیے بہت بہترین ہے. اور قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمیں وہ بتاتا ہے, اخلاق مبارکہ ازواج محترمات بتاتی ہیں, گھر میں کبھی گھر کے کام کے اندر ہاتھ بھی بٹوا دیا, جس طرح ہم ابھی اس سے پہلے سیگمنٹ میں گفتگو کر رہے تھے, تو آپ کی سنت ہے کپڑے کو اپنے وہ پیون لگا لیا, جوتے کو ٹاکا دے دیا, بکری کا دودھ نکال لیا, اس طرح کی چیزیں یہ ہو گئی. اور ساتھ میں اپنے ازواج محترمات کے ساتھ بیٹھ کے کوئی قصے کہانی حکایت اس پر ڈسکس ہو رہی ہے, اور جو جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں سب شامل ہو رہے ہیں اس میں. یہ ساری چیزیں ہمیں میسیج دیتی ہیں بیلنس ہونا چاہیے. جی باقی مزید ہمارے مفتی صاحب روشنی ڈالیں گے. مفتی صاحب ایک اس طرف بھی, کیونکہ ہم دنیا سے کنیکٹ کر رہے ہیں نا, دین کی بات کر رہے ہیں. دین صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دین بھی مکمل اتارا ہے, اس میں سبھی چیزیں شامل ہیں. اور اسی کو ہمیں کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں نا راہ ہدایت یہی ہے. تو دنیا میں رہنا ہے تو دین میں ہی دنیا ہے چھپی ہوئی, بس آپ کو اپنے حساب سے ہمیں چیزیں اسی طرح سے لینی ہے جیسے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین پر چلو, تو دین پر آپ کہاں چلیں گے؟ قبر میں چلیں گے یا محشر میں چلیں گے؟ جب آپ دین پر چلیں گے تو دنیا میں چلیں گے. اپنے ماں باپ کو پیار محبت سے دیکھنا یہ دین ہے, اور آپ کو حج عمرے کے برابر ثواب ہے. اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھنا, بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھنا, اچھی پرورش کرنا یہ دین ہے. کامن میں یہاں بیٹھیں, مسکرا کر دیکھنا اللہ کے لیے یہ دین ہے. اچھی بات بتانا یہ دین ہے. راستے سے کوئی پتھر کو ہٹا دینا اللہ کے لیے یہ دین ہے. میں دکان پر جاتا ہوں اس لیے کہ میں لوگوں کو اپنی ذات سے نفع دوں گا یہ دین ہے. میں اچھا مشورہ دیتا ہوں یہ دین ہے. کوئی مجھ سے بات پوچھتا ہے اور میں اس کا جائز حق اس کو دیتا ہوں یہ دین ہے. میں بھائی کو بھائی کا حق دیتا ہوں یہ دین ہے. یہ بہن کو بہن کا حق دیتا ہوں یہ دین ہے. آپ صرف ایک بات سوچ لیں کہ میں جو کام بھی کروں گا اللہ اس کی رضا کے لیے کروں گا, یہ ٹوٹل کا ٹوٹل دین ہے. ہمارے یہاں ہم عبادت کو ایک دائرے کے اندر لے آتے ہیں, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا. نہیں, روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا یہ دین کا حصہ ہے, کمپلیٹ دین نہیں ہے. ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ دین ہے. جب یہ پرسیپشن ہوگا, اصل میں ہم ایک تو ہوتا پرسیپشن, ایک ہوتا پریزمپشن. جب ہم دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ پرسیپشن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ نہیں مولانا صاحب یہ دین ہے, کہ مولانا صاحب کیا مطلب ہے خچر پہ بیٹھ کر آئیں. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید ٹیکنالوجی اس زمانے کی تھی وہ یوز کی تھی. میں مثال دیتا ہوں. نبی کے زمانے میں دبابہ ہوا, ایک لفظ تھا دبابہ, جنگی حکمت عملی کے طور پہ. وہ دبابہ کیا تھا؟ حضور نے کہا یہ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ, اس کو اس طرح کھجور کے درخت کی ٹہنی سے سیو, یہاں کھجور کے درخت کی ٹہنی سے سیو, اس طرح چھت ڈالی اور تھوڑا سا خلا دیا. ہم کہہ سکتے ہیں جو ٹینک آج کے دور کے اندر ہے جنگی حکمت عملی میں, اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے عطا کر دیا. تو حکمت عملی کچھ اور چیز ہے. ہمارے یہاں ایک جو الگ غلط کس چیز ذہن میں بٹھائی جاتی ہے کہ دین اور ہے دنیا اور ہے. نہیں, دین اور دنیا ایک ہی ہے. دنیا کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا یہ دین ہے. دین چاہتا کہ آپ کے پاس مال ہو تاکہ آپ عثمان غنی کی طرح سخاوت کر سکیں. دین فقیر کو پسند نہیں کرتا, دین ہاتھ سے کمانے والے کو پسند کرتا ہے, دین عطا کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الفرقان, سورہ الفرقان میں, ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازے سے ٹھہرا دیا ہے. اگر یہ جو مقررہ اندازے ہیں, یہ جو ٹھہرا دیا ہے چیزوں کو, مان لیں اگر جیسے سورج ہے, چاند ہے, سمندر ہے, پہاڑ ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حدوں میں رکھا ہوا ہے. اگر یہ ذرا سا بھی اونچ نیچ ہوتی ہے, اگر سمندر اپنی حد سے نکلتا ہے اور اس اندازے سے نکلتا ہے تو وہ سونامی بن جاتا ہے. اسی طرح سے اگر بارش زیادہ برس جائے, اعتدال نہ ہو, اس میں توازن نہ ہو, تو وہ سیلاب بنتی ہے, تو یہ نقصان کا باعث ہوتی ہے. سملرلی ہم اپنی لائف میں اگر سوچیں کہ اگر توازن نہ ہو تو وہ بھی ہم کو نقصان ہی پہنچائے گا. تو کیا کہیں گے علامہ صاحب آپ اس سلسلے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین. اما بعد, الدنیا مزرع الآخرہ. یہاں سے بات کو سمجھا جائے تو دونوں کا رشتہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور ہدف بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور مقصد حیات بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور کیوں ہم نے وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.
ہم نے کیوں بھیجا تمہیں دنیا میں؟ مقصد ابس خلق کر دیا ہم نے تمہیں بلا وجہ پیدا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، تمہارے ماں باپ ضرور تمہارے ماں باپ ہیں، لیکن پیدا ہم نے کیا ہے، اور ہم نے بے مقصد کسی کو نہیں پیدا کیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک فانی ہے، ادنا ہے۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت ابدی ہے، وہاں دوام ہے۔ یہاں کیا ہے؟ مختصر قیام ہے، وہاں ہمیشگی کا دوام ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ ان دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جی آخرت نہیں بن سکتی دنیا کے بغیر، بالکل، آخرت نہیں بن سکتی دنیا کے بغیر۔ اگر آپ کے پاس دنیا نہیں ہے، اب میں یوں کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ دنیا ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں دنیا نہیں ہے تو آخرت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اگر دنیا نہیں تو آخرت بھی نہیں ہے۔ آخرت ہے ہی دنیا کی وجہ سے، بالکل یہ بیس کر رہی ہے۔ یہ آج جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں میرا رسول پیارا رسول کیا فرما رہا ہے؟ کہہ رہا ہے الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ جو بو کے گندم نہیں کاٹ سکتے، وہاں پہ جی یہاں پہ شر بو کے خیر نہیں کاٹ سکتے۔ بالکل۔ اگر یہاں خیر بو گے تو وہاں خیر ملے گا، یہاں شر بو گے تو وہاں شر ملے گا۔ ان دونوں کا رشتہ بہت مستحکم ہے، اور دنیا داری میں اتنا نہ انسان الجھ جائے کہ آخرت کی باتیں ہو رہی ہوں اور دنیا کی اس کو رنگ رنگلیوں سے باہر نہ آ پائے۔ نہیں، جب آخرت کی بات ہو رہی ہو تو پھر دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ورنہ دنیا کیا ہے انسان کے لیے بہت مختصر ہے۔ اب یہاں پہ میرے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ دیکھو یاد رکھنی چاہیے، حضرت علی نے بھی اس دنیا کو 3 طلاق دی، لیکن کس طرح کی طلاق دی ہے؟ یہ نہیں کہ دنیا سے قطع تعلق کر لیا، یا پھر ہم یوں کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع، ایک ہی حج میرے پیارے رسول نے کیا ظاہری زندگی کے اندر، اور وہ حجۃ الوداع میں طواف جیسی سب سے بڑی عبادت، اور سب سے بڑی عبادت کی سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ وہ تمنائے رسول میں کہہ سکتا ہوں، اور وہ تمنائے رسول کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یعنی دنیا اگر حسین ہوگی، اور میں یہاں پہ آ کر کے بس ایک جملہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیے دنیا کو جو جنت بنائے گا وہی آخرت میں جنت میں جائے گا، اور جو دنیا کو جہنم بنائے گا وہ آخرت میں بھی جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا دنیا کو جنت بنائیے تو آخرت میں بھی جنت پائیے۔ اور انبیاء کیا چاہتے تھے؟ یہ اس دنیا کو کیا کیا جائے؟ جنت نما، جنت نظیر۔ خدا نے جنت اپنے اختیار میں رکھی ہے، دنیا انسان کے اختیار میں دی ہے۔ انسان چاہے تو اس دنیا کو جنت نما بنائے۔ لیکن آپ کی خطہ کلامی ہو رہی ہے، دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہو اس طرح سے نہیں رہا جیسے کہ ابھی بیلنس بگڑا ہوا لگتا ہے نا۔ معاشرے میں اگر ہم حالات حاضرہ کی بات کریں تو بیلنس بگڑا ہوا ہے، دنیا والے دین کی طرف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، دین والے دنیا کو کہتے ہیں، تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ 2 ایکسٹریمز ہیں جس میں اعتدال اور توازن کہیں کھو گیا ہے۔ اسی چیز کو بس سمجھانے کے میں نے کہا حج کی سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، دونوں میں بیلنس ہے۔ خیر الامور اوسطها کی منزل ہے، یعنی دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑیے، آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑیے، اس لیے کہ اگر دنیا چھوڑ دیں گے تو آخرت نہیں بنے گی۔ یہ دنیا میں ہی تو عمل صالح کرنا ہے۔ عمل صالح کہاں کروں گا میں؟ برزخ میں، قبر میں، حشر میں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یوم العمل ہے، ولا حساب۔ یہاں ابھی حساب نہیں ہے، عمل ہے، وہاں حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ تو آج عمل کی دنیا ہے آپ کی، اس کو آپ چاہیں تو کیا ہے جنت بنائے یا جہنم بنائے۔ لیکن میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جنت میں جانے کے لیے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ، یہ جتنے ہم کام کر رہے ہیں جہنم میں جانے والے زیادہ کام کرتے ہیں، پھر ہم توبہ کر کے جنت کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ یہاں میں مولانا صاحب آپ سے کروں گی سوال، لیکن آپ کی بات کیونکہ کٹ ہو جائے گی، ہم پہلے بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد تفصیلاً آپ سے اس پر گفتگو کریں گے۔ آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔